कालदम BLA कमांडर का 70 साथियों समेत कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान, जबकि जान अचकजई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत बलूचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। गुलजार इमाम शम्मे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया, जबकि नाराज बलोचों को भी एहसास हुआ है कि ये भारत की और दुश्मन की साजिश थी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हम अब बलोचों के साथ हैं और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करेंगे। जान अचकजई का कहना था कि दुश्मन जानता है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है, इसलिए बलूचिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश की जाती है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का। इंतहाई अहम ये डेवलपमेंट है, 70 BLA के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर अब कौमी धारे में शामिल हो गए हैं, और जिस तरह से बलूचिस्तान के बारे में बात की जा रही थी, आने वाले दिनों में ये कितना खुशाइंद हो सकता है? तो ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, बिकॉज आपको याद होगा पहले गुलजार इमाम शम्बे का सरेंडर हुआ और स्टेट ने फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऑफर दी और उसने एक्सेप्ट की। सरफराज मंगलजई भी नंबर 2 है उसी आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन का, और ये आई थिंक बड़ी खुशाइंद बात है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग पहाड़ों पे हैं हमारे नाराज भाई और उसके अलावा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको रियलाइजेशन है कि इस जो मिलिटेंसी है या टेररिज्म का फायदा कोई नहीं है, ना उसका बलूचिस्तान को फायदा है, ना बलूचिस्तान के अवाम को, ना यूथ को फायदा है। दूसरा आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जिक्र किया कि ये जो ड्रामा रचाया गया है टाइम्स मिसिंग पर्सन का, कभी लॉन्ग मार्च हो रहा होता है, उसमें भी बेसिकली या तो होस्टल एजेंसियां इन्वॉल्व है, इसमें रॉ है जो फ्रॉड करती है, पैसा लगाती है, और बाकी यूथ को उन्होंने बिल्डर किया हुआ है। और खामखा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है। लीडरान को अगर आप देख लें, चाहे वो बरामदा बुगटी है, हरब्यार मरी है, ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनके बड़े बड़े जहाज हैं, उसके अंदर अपना यशी करते हैं, और यहाँ पे यूथ को पहाड़ों पे भेजा हुआ है, और वो भी आवश्यक की गिनती के लोग हैं। सो इस लिहाज से आई थिंक एक तो इंटेलिजेंस की भी बड़ी सक्सेस है कि अगर उन्होंने नेटवर्क ब्रेक किया, और बी जो बेसिकली ये BNA ये तो अभी टेक्निकली खत्म हो चुकी है, बिकॉज अगर उसका टॉप लीडर और नंबर 2 सरेंडर कर दे, साथ फिर 70 और हैं जो बलोच से मिलिटेंट से, उन्होंने भी आई थिंक सरेंडर किया है। सो बहुत खुशाइंद बात है। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी CPEC की नेक्स्ट फेज लॉन्च होनी है, उसमें सिविल गवर्नमेंट है और सक्सेसिव गवर्नमेंट, अभी एक पॉलिसी इंशाल्लाह ताला इसको आपने बिल्कुल पंजाब और सिंध के लेवल पे लेके आना है, और उसका फ्यूचर है, बलूचिस्तान का फ्यूचर है, बलूचिस्तान के यूथ का फ्यूचर है। उस लिहाज से आई थिंक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा वकार खान साहब, जैसा कि सरफराज मंगलजई ने भी गुफ्तगू की, जो कि साबिक कमांडर है BLA के, और उन्होंने कहा है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है और भारत बाकायदा तौर पर फंडिंग करता था, और हम सब पहले दिन से कह रहे हैं कि भारत जो है वहां पर दहशतगर्दी फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से कम किया जा सकता है, या उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी आई थिंक भारत की हमेशा बलूचिस्तान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न और डिसेंशन जो है, और इसमें आपको याद होगा पहले जब जो इनका का कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो वो भी बलूचिस्तान में ऑपरेट करता, तो ये इसकी पूरी फंडिंग है और ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है जी, दोवल की भी और मोदी की, उन्होंने कोशिश करनी है। लेकिन आई थिंक बलूचिस्तान के अवाम अभी काफी चीजों को समझते हैं, यूथ समझता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मजीद जिस शंबे से आई थी, तो फिर ये ब्रेकअप होना शुरू हुआ इनका नेटवर्क, तो अगर नंबर 2 ने सरेंडर किया और वो अब सामने आएंगे तो बेशुमार चीजें अभी अनअर्थ होंगी इसके अंदर, और भी आई थिंक चीजें पता चलेंगी, इनकी फाइनेंसिंग कैसे होती थी, इनकी सोशल मीडिया टीम्स को कौन चलाता था, जो बाहर बैठे उनके साथ क्या लिंकेज है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, और भारत का तो हम डे 1 से कह रहे हैं कि उसकी हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान को कहीं भी नुकसान पहुंच सकता है तो उसमें अपना हिस्सा जरूर डालेगा। ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इसकी जानिब से भी इकदाम उठाए गए, पाक फौज बहुत अरसे से इस हवाले से काम कर रही है, जो बलूचिस्तान के बड़े सरदार हैं कबीलों के, उन्हें ऑन बोर्ड रख कर इन तमाम तर मामलात में बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है, खुसूसन जो यहाँ पर बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है और जिस तरह से उन्हें यहाँ पर बहका कर भेज दिया जाता है पहाड़ों पर और बंदूकें उठाकर, तो वहाँ के लोगों को ऑन बोर्ड लेकर इस सिलसिले में डेवलपमेंट हो सकती है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी ऑलरेडी अभी आप देखें इस वक्त माशाल्लाह अभी 3 बड़े स्टेक होल्डर्स सवाल बुक्टी साहब ने तो अभी दिया, अदरवाइज अगर देखा जाए तो इवन इंटरिम गवर्नमेंट में जो चेयरमैन सेनेट हैं, देन यू हैड प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर और फिर वजीर दाखिला, ये बलूचिस्तान से ही ताल्लुक उनका है। तो उस लिहाज से हमेशा इसी तरह हमारे चीफ जस्टिस हैं माशाल्लाह काजी फायज ईसा साहब, तो ऐसा नहीं है कि अनरिप्रेजेंटेटेड है,
جو صوبہ ہے اس کو ہمیشہ ترجیح بھی دی جاتی ہے اور ہونی چاہیے. باقی جو انسرجنسی کہہ لیں یا ملیٹنسی، یہ پھر 2-3 ٹرائب کے کچھ لوگوں تک ریسٹرکٹ، ٹوٹل یہ 2-2.5 ہزار سے بھی شاید ابھی کم رہ گئی تعداد. تو باقی پرسیپشن ایک بنائی گئی ہے خدا نہ خواستہ. اگر آپ ڈیموگرافک دیکھیں، آپ جائیں، آپ ٹریول کریں، ابھی گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے اس طریقے سے، کوئٹہ ہے، باقی کچھدار ہے، یوب ہے، اس میں ہر لحاظ سے چاہے منرل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کیڈٹ کالجز بن رہے ہیں، روڈز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ابھی کنیکٹیوٹی بہت بہتر ہو گئی ہے. پرسیپشن زیادہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس کا تھوڑا بہت بھی اگر کہیں کہ ملیٹنسی کی رمق بھی اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آئی تھنک بڑی میجر چیز ہے. اس سے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے کال بھی کی تھی یہ پہاڑوں پہ جو ناراض دوست ہیں واپس آ جائیں. آئی تھنک اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے کہ یوتھ نے اس کو سمجھنا شروع کیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جو ہے ملیٹنسی سے بھی جان چھوٹے گی اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہوگا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب، وہاں پر سی پیک پر بھی کام ہو رہا ہے، گوادر پورٹ کے حوالے سے وہاں پر بھی کام چل رہا ہے. اس کے علاوہ خود پاک فوج وہاں پر تعلیم کے فروغ کے لیے بے حد ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، اسکول بنائے جا رہے ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ وزیرستان والی سائڈ پر بھی بہت سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ان کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دن؟ جی یہ جو علاقے ہیں آئی تھنک کیونکہ بلوچستان میں اور بھی ایشوز ہیں، لائک کیٹیگری اے بی ایریاز کا بھی ایک فیکٹر تھا جس میں پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ اسپیشلی پولیسنگ ہے، سول ایڈمنسٹریشن بڑی ریسٹرکٹیڈ تھی. آلموسٹ 70% زیادہ تو بیسیکلی ایسے ایریاز تھے جہاں پہ صرف یا تو ٹرائبل چیف تھے، سردار ہیں، یا پھر لیویز اور فرنٹیئر کور کام کرتی ہے ایڈمنسٹریشن. ابھی کافی زیادہ کھولا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی پرائرٹیز ہیں اور اگر آپ اس کا دیکھیں جو پوٹینشیل ہے ابھی وہ ریلائز ہوگا. ابھی جس طرح ریکارڈ کو صرف لے لیں 2026 میں انشاءاللہ پہلی جو اس کی آپ کہہ لیں آؤٹ پٹ ہوگی باہر آنا شروع ہوگی، اور اس میں بلوچستان گورنمنٹ کا 25% سٹیک رکھا گیا اور وہ صاف ظاہر ہے اور بلینز آف ڈالر جو ہے صرف بلوچستان میں ہی لگنے. اسی طریقے سے گوادر ڈیپ سی پورٹ جو فنکشنل ہوتی ہے اور ٹریڈ شروع ہوتا ہے اور کوریڈورز کھلتے ہیں تو اس میں بلوچستان کے عوام کا ہی بھلا ہے. ہاں یہ ضرور ہے چونکہ پیچھے رہیں گے. اس کے اندر ایک کریش پروگرام کے تحت ابھی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اندر انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، پھر ایجوکیشن ہے، میڈیکل کالجز ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اسپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بلوچ بچوں نے بہت بڑا زبردست آئی وڈ سے ایک پرفارم کیا ہے. ان کا نیچرل ٹیلنٹ چاہے فٹ بال ہے، چاہے مارشل آرٹس ہے، اور پاکستان کے لیے وہ اپنا اس میں اپنا نام پیدا کیا ہے. سو وہ کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہے. بڑے عزت دار لوگ ہیں. صرف یہ کہ آپ رسپیکٹ دیں، آپ اپرچونیٹیز دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بالکل مین اسٹریم دھارے میں پنجاب پرسنٹ کے برابر آ کے کھڑے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم بلوچستان صوبے کی بات کریں تو وہاں پر سرداروں کا بہت انفلوئنس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا پھر جو نوجوان ہیں جو کہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، دشمن کی ایک سازش ہے، سردار جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ٹرائبل سسٹم تو بڑا پرانا ہے اور یہ میں نے جیسا آپ کو بات کی اس میں 90% جو ہے جو ایون سرداری سسٹم ہے پازیٹیو رول رہا ہے. صرف 2-3 ٹرائبز ہیں جس کے اندر پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ فیکشن، اور لیٹس سے اگر برامدہ بگٹی ہیں، ہربیار مری ہیں، تو وہ دو فیکشنز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہ شاید اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے وہاں سے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ادروائز اگر آپ دیکھیں مطلب آپ چاہے ویسٹرن بلوچستان کی طرف چلے جائیں، ایسٹرن ساؤتھ میں، تو ابھی دوسرا ایک ایجوکیشن آ گئی ہے. ابھی جو 2nd-3rd جنریشن ہے سرداروں کی بڑے انلائٹنڈ ہیں، دے انڈرسٹینڈ. پھر ابھی سروسز میں اسی طریقے سے براکسی میں، جوڈیشری میں ابھی وہ آگے آنا شروع ہیں. تو آئی ایم شیور مین اسٹریمنگ یہی ہے کہ جب تعلیم عام ہوگی اور اپرچونیٹیز ہوں گی اور عام آدمی جب اوپر آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے سامنے آئے گا. بٹ ادروائز سرداری سسٹم جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس کے ڈیفینیٹلی پازیٹیوز بھی ہیں، نیگیٹیوز بھی ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ ناؤ دیر از اے ریئلائزیشن کہ جی آپ نے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. برگیڈیئر صاحب، 5th جنریشن وارفیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم، تو بھارت اس کا جو ہے وہ بہت غلط استعمال کرتا ہے، خصوصاً بلوچستان میں جس طرح سے عسکریت پسندی کو فروغ دینے کے لیے یا علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دینے کے لیے وہ اس انفارمیشن کمیونیکیشن سسٹم کا غلط استعمال کر رہا ہے. اس میں بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا دشمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو ابھی مزید اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ ایگزیکٹلی جو شروع میں تو لوگ مذاق کرتے شاید 5th جنریشن وار یا جو ہائبرڈ وار ہے یہ کوئی پاکستان کی اختراع ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اس پہ اگر آپ جائیں تو میرے خیال کو 200-250 کتابیں صرف لاسٹ ایئر میں لکھی گئی ہیں اور اٹ از ہیپننگ ایوری ویئر. اگر آپ دیکھ لیں ایون اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میں
اس کا الیکشن نظر آئے گا. اسی طریقے سے ورلڈ اوور ہے. پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ آپ نے انٹرنلی ایڈریس کرنا ہے اسپیشلی یوز آف سوشل میڈیا, اور اس میں مینلی یوتھ کو آپ نے اویئر کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صاحب اس کے اندر فیک نیوز بھی چلتی ہے, اس کے اندر پلانٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے. تو ہوسٹائل ایجنسی ہمیشہ ویٹ کرتی ہیں جہاں بھی اسپیس ملے گی اس کو ایکسپلائٹ کریں گی, چاہے چھوٹی سی چیز ہوگی اس کو رائے کا پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. اس میں آئی تھنک ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا لاز ہیں. ابھی بھارت کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ فالٹ لائن زیادہ ہیں, وہاں پہ کوئی 12-13 بڑی قومیتیں ہیں, اسی طریقے سے لینگویجز ہیں, ان کے بھی بے شمار مسائل ہیں, چاہے نارتھ ایسٹ ہے, ساؤتھ ہے یا ویسٹ ہے, تو وہ بھی اپنا کوشش کرتے ہیں مینج کرنے کی. تو آفینسولی پاکستان کو کرنا چاہیے, ڈیفینسولی جو ہے اس کے اندر ایجوکیشن ہے, پھر سوشل میڈیا لاز ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مینلی جب آپ نوجوان کے اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود ایڈریس ہوئی تھی. تو آئی تھنک جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان کی, دیٹ ول گو اے لانگ وے ان ایڈریسنگ دیز ایشوز. سی پیک کے حوالے سے ہمیشہ کام کیا جاتا رہا ہے برگیڈیئر صاحب, اور دشمن کو چونکہ ایک آنکھ نہیں بھاتا سی پیک, پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی, اس کو نشانہ بنانے کی پہلے بھی کوشش کرتا رہا اور آئندہ بھی یہ خدشات ہیں کہ وہ کوشش کرے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ عوام کو اس سلسلے میں آن بورڈ رکھ کر سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے, وہاں مزید ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہی میسج اگر آپ دیکھیں سرفراز منگلزئی کا یہی میسج ہے, گلزار امام شامبے کا. تو انہوں نے ملیٹنسی کر کے بھی دیکھ لیا اسٹیٹ کو آپ لڑ نہیں سکتے, اور پھر کس لیے بیسیکلی اگر ڈیولپمنٹ آتی ہے بلوچستان میں, تعلیم ہوتی ہے, اپرچونٹیز بنتی ہے, اور سی پیک میں آپ دیکھیں جس طرح بھی روٹس کھلے ہیں, یہ مشہور تھا کہ لیٹس سے گوادر یا پسنی کی جو فش ہے وہ روٹن ہو جاتی تھی اور پہنچتی تھی مارکیٹ میں. تو ابھی چاہے سندھ ہے چاہے پنجاب ہے, اس طرف وہ ٹریول کرتی ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں, بزنسز کھلے. سب مائننگ جب تک روڈ انفراسٹرکچر ہے تو مائنز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بلینز آف ڈالر کا صرف ماربل, وہاں پہ ماربل کی مائنز ہے, کول کی, پھر ریکوڈیک کے گولڈ اینڈ کاپر کی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں فیوچر میں بھی آئیں گی, اور سی پیک ڈیفینیٹلی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے چائنا کا اور پاکستان کی دوستی کا, اور اس کا نیکسٹ فیز جو ہے اس میں بلوچستان کو مزید فائدہ ہوگا. اس طریقے سے جو ڈیپ سی پورٹ ہے وہاں ایک بڑا زبردست انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے ابھی گوادر میں, اس طرح گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا ہے, تاکہ جو مین اسٹریمنگ کے لیے بچوں کو لیول اوپر کیا جائے اور وہ بھی مین دھارے میں شامل ہو کے پاکستان اور بلوچستان کے لیے کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک کی پروٹیکشن کی پھر فورس ہے, ڈیڈیکیٹڈ ہے, چاہے کے پی ہے چاہے بلوچستان ہے, وہاں پہ ملٹری اور ایف سیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دشمن کی دفعہ سنیک کر کے اپنے اہداف حاصل کر لیتا ہے, لیکن اوور آل انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کامیابی سے آگے چلتا رہے گا. ٹھیک. وقار صاحب, موجودہ حالات میں پاکستان جب ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے, سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, دوسری جانب الیکشن پروسیس میں ہم جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں گے. بلوچستان کے حوالے سے جو اب تک اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں, وہ ان تمام تر چیزوں کو, الیکشن وغیرہ کو سامنے رکھ کر آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو سمت میں جا رہی ہیں؟ یہ ایک تو الیکشن ڈیفینیٹلی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اور یہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ اقتدار جو ہے وہ جو نمائندے چوز کریں عوام, ان کے حوالے کیا جائے. بلوچستان کی زیادہ انٹرسٹنگ ہے پالیٹکس. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک تو جو جس کو کہ نفرت یا جو ہیٹ ہے یا آپ کہہ لیں جو پوائزن ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو لیٹس سے پنجاب یا آپ کسی حد تک کے پی کہہ لیں یا فیڈرل لیول پہ. ڈسپائٹ کہ ایک پارٹی نے بڑی کوشش کی, وہاں نیشنلسٹ پارٹیاں بھی ہیں, اور لیکن کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے ایک خاص لیول کو کراس کیا. پروپیگنڈا ضرور ہوتا ہے. تو اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی پچھلے 20 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, چاہے اپوزیشن میں لوگ بڑے آئی تھنک ایسے طریقے کے ساتھ سسٹم چلتا ہے, اور آپ نے کم ہی سنا ہوگا کہ کس طریقے سے جھگڑے ہو گئے یا لیٹ سے کسی نے گالم گلوچ کر دی. یہ عزت والے لوگ ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں سیکھنا چاہیے کہ عزت والی پالیٹکس کیسے ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال بلوچستان میں تو تسلی ہونی چاہیے. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور عوام اپنے نمائندے منتخب کرے گی, اور پھر آگے یہ ہے کہ وہ نمائندے پھر عوام کے لیے کام کریں. بلوچستان کے لیے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کچھ چینج ہوں گے آنے والے وقت میں؟ یہ گریجول پروسیس ہے. جب ایک علاقہ جو ہے بیکاز آف نمبر آف ریزنز پیچھے رہ جاتا ہے ڈیولپمنٹ میں, تو اس کو پھر ساودھان مین اسٹریم کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی آئی تھنک 21st سینچری کے 3rd ڈیکیڈ میں ہم لوگ ہیں, اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, ابھی یہ پوری فیلڈز کھلی ہوئی ہیں. اس میں ایزی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو جلدی ان کا لیٹ سے ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کیا جائے. تو میرے خیال میں جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی پازیٹیو سائنز ہیں, اور اسپیشلی ابھی جو آج کی پریس کانفرنس اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا میسج ہے یوتھ کے لیے
کہ ملیٹنسی کا یا آپ اگر ٹیرر ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلوچستان کو یا اس کے عوام کو یا یوتھ کو. آپ آئیں مین اسٹریم، اور اس نے آئی تھنک بڑی مثالیں دی ہیں کہ اگر گلزار امام شمبے جیسے بندے کو بھی اسٹیٹ نے معاف کر دیا تو آپ کیا اسٹیٹ اور ریاست کہتے رہتے ہیں. ریاست تو ماں کا سلوک ہی کر رہی ہے. صرف یہ ہے اگر ہمارے بھائی بہنیں ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں تو دے آر ویلکم. اچھا وقار خان صاحب، جیسا کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں یا بلوچ روایات کی بات کریں تو وہاں پر خواتین کا بہت احترام ہوتا ہے، اور آج سرفراز بنگلزئی نے جب میڈیا سے بات کی اور تو ان کا کہنا تھا کہ بی ایل اے میں بہت سی ایسی خواتین بھی شامل ہیں جو کہ جنگ لڑ رہی ہیں یا ان کو دھکیلا جا رہا ہے. اس پر کیا آپ کامنٹ کریں گے؟ یہ آئی تھنک اوور آل تو اسلامک ٹریڈیشن میں ہی نہیں ہے کہ آپ مس یوز کریں. خواتین کا ایک پازیٹیو رول رہا ہے ہمیشہ. بلوچ معاشرے میں بہت زیادہ ہے جو خواتین کی عزت ہے. اگر کوئی مس یوز کرتا ہے اور ان کو لیٹس پروپیگنڈے کے لیے یا ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں، تو آئی تھنک یہ بلوچ ٹریڈیشن کے بھی خلاف ہے. اور اسی چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک طرف آپ ہیومن رائٹس اور مسنگ پرسن کا سارا ڈرامہ ہے اور اسی طریقے سے خواتین کو آپ آگے کر دیں، تو یہ بلوچ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ خواتین کو آگے کیا جائے. ان کا اپنا ایک مقام ہے معاشرے میں بھی. ڈیفینیٹلی دے کین ہیلپ ان ڈیولپمنٹ، لیکن اس طریقے سے ان کا مس یوز کرنا، تو یہ اگر بھارت کے کہنے پہ اگر کوئی لیٹس سے لوگ ہیں جو ڈس ایلوژن ہے وہ کریں تو آئی تھنک ان کو ان کے لیے بڑا اسٹرانگ میسج تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے اور بلوچ عوام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.